बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। हमारा जहाज़ सऊदी एयरपोर्ट पर पहुंचा तो मेरी बीवी का चेहरा जोश से सुर्ख होने लगा। वो एक चीज़ को बहुत खुश होकर देख रही थी क्योंकि ये सफ़र उसकी शदीद ख्वाहिश पर किया जा रहा था। हम जहाज़ से उतरे और सामान लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकले। मेरी बीवी इस दौरान बार बार एक ही बात कर रही थी कि मुझे यकीन नहीं आ रहा, हम उम्रे पर आए हैं। मेरी ये बरसों की ख्वाहिश थी जो अल्लाह ने एक मौजज़े की तरह पूरी कर दी। मेरी बीवी की बेयकीनी आज 1 साल बाद भी अपनी जगह बदस्तूर थी। वो 1 साल पहले हमारी ज़िंदगी में रोनमा होने वाले वाक़ये पर अभी तक यकीन नहीं कर पा रही थी। मैंने उसकी बात पर सर झटक दिया क्योंकि मैं जानता था इस जोश जज्बे के बाद अगले अल्फाज मेरी बीवी के क्या होने वाले थे। मुझे 1 साल हो चुका था उससे ऐसी बातें सुनते हुए। अब मैं आदी हो चुका था। मेरी सोच के ऐन मुताबिक थोड़ी ही देर बाद मेरी बीवी ने कुछ घबराकर मुझे देखा और बोली, क्या तुम्हें यकीन है हमारा उम्रा कबूल हो जाएगा? मैं अपनी बीवी के सवाल पर लब भेंच कर रह गया था। वो मुझे हर बार ऐसी हकीकत याद दिलाती थी जो मैं बोलने की बहुत कोशिश करता था। मैंने अपनी बीवी को संजीदगी से देखा और बोला कि हमने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया कि हमारा उम्रा कबूल ना हो। ऐसी बातें करके तुम मेरा मिजाज ख़राब मत करो। मैंने बीवी की घबराहट बड़ी खामोशी पर मज़ीद कहा कि मैं तुम्हें बहुत खुशी से यहाँ लाया हूँ और ये तुम्हारी शदीद ख्वाहिश थी कि हम उम्रा करें। अब अगर हम यहाँ आ गए हैं तो पुरानी बातों को बार बार मत दोहराओ, हम मुजरिम नहीं हैं। मैं अपनी बीवी को ये एहसास 1 साल से दिला रहा था मगर वो कुछ समझने को तैयार ही नहीं होती थी। हालांकि मेरी बीवी आधे सच से वाकिफ थी। पूरा सच तो मैं खुद जानता था, जो जानकर भी अनजान बन रहा था। मैं बीवी से नजरें चुरा रहा था क्योंकि मैं जानता था अगर मैं अपनी बीवी को पूरा सच बता देता तो शायद उस सदमे से वहीं बेहोश हो जाती। हालांकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सच जो भी था, मैं सिर्फ अपनी मौजूदा जिंदगी की खुशियां और आसानियां देखता था। बाकी सब मैंने फरामोश कर दिया था और बीवी को पूरी हकीकत बताने से हमेशा परहेज ही किया था, वरना वो पछतावे में मेरा जीना हराम कर देती। अब भी मेरे समझाने पर वो एक लम्हे के लिए खामोश हो गई मगर फिर झिझक कर बोली कि न जाने क्यों मुझे लगता है शायद हमारा ये उम्रा कबूल ही नहीं होगा क्योंकि तुम जानते हो हम इस उम्रे पर कैसे आए हैं। वो बोली कि मैं जानती हूँ ये मेरी शदीद ख्वाहिश थी हमेशा से ही। मैं अल्लाह का घर देखने का शौक़ रखती थी और तुमने मुझे हमेशा यही यकीन दिलाया था कि तुम मेरा ये शौक़ ज़रूर पूरा करोगे, मगर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा ये शौक़ इस तरह पूरा होगा। मेरी बीवी की मायूसी फिर से इसी बात पर जारी थी जिस बात को अब 1 साल हो गया था मगर वो भूल नहीं पा रही थी। मैंने थक कर अपनी बीवी को देखा, न जाने वो मुझसे अब क्या चाहती थी। मैंने उसकी खुशी के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी। मैं इटली से अपना काम छोड़कर उसके लिए पाकिस्तान गया था और उसी की शदीद ख्वाहिश पर उसे उम्रे पर लाया था, मगर मेरी बीवी ऐसी बातें करके मुझे बेजार कर रही थी और मेरे दिमाग में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि मुझे उसके लिए इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए थी। जब उसका दिल मुतमिन ही नहीं था, उल्टा वो मुझे भी मुतमिन नहीं होने दे रही थी। मैंने टैक्सी रोकने के लिए सड़क पर नजर दोहराते हुए अपनी बीवी से कहा कि देखो, अगर तुम अपने दिमाग में उल्टे सीधे ख्यालात या माजी का वो वाक़या याद रखोगी तो तुम्हें यही लगेगा कि हमारा उम्रा कबूल नहीं हुआ। और जैसा इंसान सोचता है फिर होता भी वही है, जबकि दरअसल ऐसा नहीं है। मैंने पूरा साल बहुत मेहनत की है और बहुत खुशी से तुम्हें यहाँ लाया हूँ। मैंने अपनी बीवी को एक और वजह देते हुए कहा कि अगर हमारा उम्रा कबूल ना होता या अल्लाह हमसे नाराज़ होता तो हमें अपने घर कभी ना बुलाता। ये सब अल्लाह की मर्ज़ी से ही हो रहा है। मैं भी 80% मुसलमानों की तरह अपनी हर गलती और जुर्म को अल्लाह की मर्ज़ी पर डालकर हल्का फुल्का हो गया था। मेरी बात पर मेरी बीवी यकदम जैसे होश में आई थी और फिर मुस्कुराकर बोली, ये तो तुम ठीक कह रहे हो। अगर अल्लाह हमसे नाराज़ होता तो हमें कभी उम्रे पे ना बुलाता। हमारा यहाँ आना शायद ये वाज़ेह निशानी है कि अल्लाह ने हमें माफ़ कर दिया है। अगर पहले नहीं भी किया था तो अब हमारी नीयत देखकर शायद अल्लाह ने माफ़ कर दिया है। वो बोली कि मैंने पूरा साल अल्लाह से बहुत माफ़ियाँ मांगी हैं। मैं मुतमिन हो गया कि अब मेरी बीवी के दिमाग से अल्लाह की नाराज़गी और उम्रा के कबूल ना होने का खनास निकल चुका था। सफ़ेद सकाफ के हाले में मेरी बीवी का मासूम चेहरा बहुत खूबसूरत लग रहा था। वो एक निहायत हसीन लड़की थी। उसकी खूबसूरती आंखों को खिरा कर देने वाली थी। मेरी उससे मोहब्बत की शादी थी और मैंने अपनी शादी के 2 सालों में कभी भी अपनी बीवी से बेजारी महसूस नहीं की थी और आज तक उसके हुस्न पर कोई फ़र्क नहीं आया था, बल्कि मैंने इस 1 साल में जितनी आसाइशात उसे दी थी वो और भी प्यारी होगी थी। उस वक्त भी मुकम्मल सफ़ेद हिजाब पहने सबसे अलग और पाकीज़ा सी हूर लग रही थी।
ابھی ہم ٹیکسی میں بیٹھنے کا سوچ ہی رہے تھے کہ ایک بڑی سی گاڑی اچانک ہمارے پاس آ کر رکی اور اس میں سے 4 عربی شیخ اترے اور سرتا پیر میری بیوی کو دیکھنے لگے۔ میں نے انہیں ٹوکنا چاہا مگر اسی وقت اچانک وہ لوگ میری بیوی کو جپٹ کر اپنی گاڑی میں ڈالنے لگے۔ میں ان عرب مردوں کی اس اچانک حرکت پر پوری طرح گھبرا گیا تھا، مگر میرے سوچنے سمجھنے سے بھی پہلے وہ گاڑی بھگا کر لے جا چکے تھے۔ میں ایئرپورٹ کے باہر سر پکڑے چیخ رہا تھا۔ میں بری طرح ڈر گیا۔ میں نے عرب مردوں کی عیاشی کے بارے میں بہت سی باتیں سن رکھی تھیں اور میں اپنی بیوی کی معصوم خوبصورتی اور حسن سے بھی واقف تھا۔ یقیناً اس نے عربیوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ مجھے اپنے کچھ دیر پہلے بولے جانے والے الفاظ یاد آنے لگے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، اسی لیے ہی تو ہمیں عمرے پر بلایا ہے۔ مگر اب میری بیوی کا یوں گواہ ہو جانا مجھ پر قیامت ڈھا گیا تھا۔ میں یہاں کسی کو نہیں جانتا تھا۔ جلد بازی اور پریشانی میں نے اس گاڑی کا نمبر بھی نوٹ نہیں کیا تھا، مگر مجھے اس گاڑی کا ماڈل اور رنگ یاد تھا۔ میری چیخنے چلانے پر وہاں کی انتظامیہ جمع ہوگی اور کچھ اور لوگ بھی میرے گرد جمع ہو کر مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میری بیوی کو 4 عربی اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ لوگوں نے مجھے پولیس تک پہنچا دیا کہ میں پولیس کو اپنا مسئلہ بتا کر مدد حاصل کروں۔ وہاں ایک پولیس والا انگلش جانتا تھا۔ میں نے اس کو 4 اربوں کی گاڑی کے بارے میں معلومات دے دی۔ میں نہیں جانتا تھا میں کب تک اپنی بیوی تک پہنچ سکوں گا۔ پولیس کی تفصیل پوچھنے پر میں نے انہیں بھی یہی بتایا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ عمرہ پر آیا تھا اور ابھی میں ایئرپورٹ کے باہر ہی موجود تھا کہ میری بیوی کو اغوا کر کے لے گئے۔ نہ میری کسی سے دشمنی تھی اور نہ کوئی جھگڑا ہوا تھا۔ میں تو ان 4 کو جانتا ہی نہیں تھا۔ پولیس نے مجھے جلد میری بیوی کو تلاش کر لینے کی تسلی دی۔ میں نے ہوٹل پہنچ کر سامان رکھا اور واپس باہر نکل آیا، اور یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ میں یوں میں بھٹکتا اپنی بیوی کو تلاش کرتا۔ میری رہائش کی جگہ ایئرپورٹ سے بہت دور تھی، جبکہ ایئرپورٹ سے وہ لوگ کس سمت گئے تھے میں یہ بھی نہیں جانتا تھا۔ مجھے اپنی بیوی کی بری طرح یاد آ رہی تھی۔ معصوم لڑکی تھی اور میری طرح وہ بھی عربی زبان نہیں جانتی تھی۔ پتہ نہیں وہ ان عربوں کے چنگل میں کیسی ہوگی۔ مجھے رونا آ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار احساس ہوا تھا پیسہ ہر مشکل کا علاج نہیں ہوتا۔ پولیس میری بیوی کو تلاش کر رہے تھے مگر انہیں کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا، کیونکہ مجھے گاڑی کا نمبر معلوم نہیں تھا اور جو ماڈل میں نے پولیس والوں کو بتایا تھا اس ماڈل کی سعودیہ میں بے شمار گاڑیاں تھیں۔ پھر مجھے ان عربی مردوں کی شکلیں ٹھیک سے یاد نہیں تھی۔ خلیہ ان کا وہی عام سا تھا، انہوں نے وہی عرب روایتی لباس پہنے ہوئے تھے۔ میں روزانہ پولیس والوں کے پاس جاتا اور اپنی بیوی کے بارے میں پوچھتا۔ میرا عمرے کا وقت بھی ایسے ہی ضائع ہوتا چلا جا رہا تھا، مگر مجھے میری بیوی نہیں مل رہی تھی۔ میں نے تھک کر خانہ کعبہ کے سامنے جا کر رو رو کر اللہ سے اپنی بیوی کی خیریت کی دعا مانگنے لگا۔ میں بہت بے بس ہو رہا تھا۔ تب میری بیوی کی گمشدگی کو 6-7 دن سے اوپر ہو چکے تھے اور میں بیوی کو تلاش نہیں کر پا رہا تھا۔ مجھ پر وہ پہلی رات بھی بہت بھاری تھی جب میری بیوی میرے پاس نہیں تھی، اور میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ عربی شیخوں کے پاس ہے۔ جتنی وہ خوبصورت اور جوان ہے، کسی کی بھی نیت بدل سکتی تھی۔ میرے لیے یہ تصور بھی ناقابل برداشت ہو رہا تھا، مگر میری اتنی طاقت نہیں تھی کہ ان عربوں کو ڈھونڈتا۔ مجھے تو یہ بھی خبر نہیں تھی کہ میری بیوی کو کس لیے اغوا کیا گیا ہے۔ جب دماغ کچھ سوچنے کے قابل ہوا تو یہ بات سوچنے میں بہت عجیب لگ رہی تھی کہ صرف میری بیوی کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہ عربی اسے اغوا کر کے لے گئے ہیں، کیونکہ اس وقت ایئرپورٹ پر بہت سی خوبصورت عورتیں اور لڑکیاں موجود تھیں اور سعودیہ میں بھی حسن کی کوئی کمی نہیں تھی۔ پھر جیسے وہ لوگ ہمارے باہر جانے کے چند لمحوں بعد وہاں پہنچے تھے اور سیدھا ان کی گاڑی ہمارے پاس ہی آ کر رکی تھی۔ اس سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہمارے لیے ہی وہاں آئے تھے، اور یہی بات میں سوچ سوچ کر پاگل ہوا جا رہا تھا۔ مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ہمیں وہ لوگ کیسے جانتے تھے۔ جب مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تو مجھے بھی اپنی بیوی کی طرح یہی خوف ستانے لگا کہ شاید واقعی اللہ نے ہمیں پورا 1 سال مہلت دی کہ سال پہلے کیے جانے والے گناہ کی معافی مانگیں اور اپنی غلطی سدھاریں، مگر ہم نے اس جرم کو ایسے نظر انداز کر دیا جیسے وہ ہماری غلطی ہو ہی نہیں۔ شاید اسی لیے اللہ نے اپنے گھر کے پاس بلا کر ہمیں سزا دی تھی۔ میری سوچ میں یہ بات بیٹھی تو میرے لیے سر اٹھانا محال ہو گیا۔ میں تڑپ تڑپ کر روتے ہوئے اللہ سے دعا مانگ رہی تھی۔ جب سر پر مصیبت آئی تھی تو غلطی کا احساس بھی ہو رہا تھا اور اب معافی بھی مانگ رہی تھی، مگر اللہ کی ذات بہت رحیم ہے اور گناہوں کی دل سے معافی مانگنے پر اللہ ہر بار معاف کر دیتا ہے۔ 1 سال پہلے کیا جانے والا اپنا جرم میری آنکھوں میں کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ وہ غلطی جو میں نے جان بوجھ کر نظر انداز کیے رکھی تھی اور پھر بالکل ہی بھلا گیا تھا۔ آج میں ایک کامیاب اور امیر شخص تھا۔ اٹلی میں میری بہت اچھی نوکری تھی۔ پاکستان میں ایک بڑا اور خوبصورت سا گھر تھا جس میں میری بیوی اکیلی رہتی تھی اور دنیا کی ہر آسائش موجود تھی، مگر یہ سب سال پہلے ہمارے پاس نہیں تھا۔
میں پاکستان کے ایک پرائیویٹ ادارے میں عام سی ملازمت کرتا تھا۔ گاؤں میں میرا چھوٹا اور بسیدہ سا آبائی گھر تھا۔ میری شادی میری پسند سے ہوئی تھی اور شادی کے بعد میں بیوی کو لے کر شہر کے ایک متوسط علاقے میں کرائے کا گھر لے کر رہنے لگا۔ مگر پھر ایک روز میری قسمت اچانک سے بدل گئی۔ میں پہلے اسے اللہ کی طرف سے امیر ہونے کا ایک موقع مانتا تھا، مگر آج احساس ہو رہا تھا کہ وہ ایک غلطی تھی جس کے بل پر میں نے اتنا پیسہ بنا لیا اور دولت کے لالچ میں حرام حلال کی سوچ بھی بھلا گیا۔ وہ گرمیوں کا موسم تھا۔ مجھے اپنے آفس سے سال کے اختتام پر بچ جانے والی چھٹیاں اپنے آبائی گھر میں گزارنے کا خیال آیا تو میں نے بیوی سے کہا وہ تیاری کر لے، صبح فجر کے فوری بعد ہم سفر پر روانہ ہو جائیں گے تاکہ گرمی ہونے سے پہلے گھر پہنچ جائیں۔ رات کو میں جلدی سو گیا تھا۔ فجر کی نماز پڑھنے جانے لگا تو بیوی بھی نماز پڑھتے ہی تیاریوں میں لگ گئی۔ میں ویسے تو معمول کے مطابق نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں کچھ دیر بیٹھ کر تلاوت کرتا تھا، مگر اس روز میں نے جلدی سے نماز پڑھی اور مختصر سی دعا مانگ کر مسجد سے نکل آیا تاکہ سفر پر روانگی کے لیے دیر نہ ہو جائے۔ باقی نمازی ابھی امام صاحب کے پاس بیٹھے تھے، اس لیے گلی ابھی خالی تھی۔ میں تیز قدموں سے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا کہ نیم اندھیرے میں میرے پاؤں سے کوئی باری چیز ٹکرائی۔ میں نے ٹھٹک کر موبائل نکالا اور موبائل کی ٹارچ میں زمین پر دیکھا تو ایک سیاہ بھاری بیگ راستے میں پڑا ہوا تھا۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی تو بیگ سے کچھ فاصلے پر گلی میں کہیں کہیں مجھے خون کے قطرے نظر آئے۔ میں یہ دیکھ کر گھبرا گیا۔ مجھے لگا بیگ میں کوئی لاش ہوگی۔ حالات کی خرابی کا ہر انسان کو اندازہ ہے۔ میں نے پہلے تو اس بھاری بیگ کو نظر انداز کرنے کا سوچا، مگر پھر انسانیت کے ناطے میں نے رک کر ڈرتے ڈرتے بیگ کی تھوڑی سی زپ کھولی، مگر بیگ میں تو میری سوچ کے برعکس کچھ اور ہی سامان تھا۔ میں گڑبڑا کر زپ بند کر گیا اور سر اٹھا کر اطراف میں نظر گھما کر دیکھا۔ گلی میں ابھی بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ مجھے چاہیے تھا کہ وہ بیگ وہیں رہنے دیتا اور خاموشی سے گھر چلا جاتا، مگر میں ایسا نہیں کر پایا اور دل کی خواہش پر میں نے جلدی سے وہ بیگ اٹھایا اور تیز قدموں سے اپنے گھر کی جانب بڑھ گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں نے وہ بیگ گلی سے اٹھایا، وہاں اس کا کوئی مالک سامنے موجود نہ تھا، اس لیے وہ بیگ میری ملکیت ہے، مگر اندر ہی اندر مجھے احساس ہو رہا تھا جیسے میں چوری کر کے بھاگ رہا ہوں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی میں نے دروازے کو جلدی سے بند کر دیا، یوں جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو۔ میری جلد بازی پر کچن میں ناشتہ بناتی میری بیوی نے کھڑکی سے جھانکتے ہوئے حیرت سے مجھے دیکھا، مگر میری اتنی بکھری ہوئی کیفیت دیکھ کر وہ گھبرا گئی تھی کیونکہ میرا چہرہ پسینہ پسینہ ہو رہا تھا اور خاص باختگی میرے چہرے پر عیاں ہو رہی تھی۔ دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کوئی بہت بڑا جرم کر کے بھاگا ہوں۔ میں کمرے میں جانے لگا تو میری بیوی میرے ہاتھ میں ایک باری سیاہ بیگ دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ وہ سیاہ لیدر کا ایک نہایت پیارا اور مہنگا بیگ تھا۔ وہ حیرت سے پوچھنے لگی کہ یہ بیگ کس کا ہے اور تم اتنا گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس بیگ میں جو سامان ہے وہ تم بھی دیکھو گی تو ایسے ہی حالت ہو جائے گی۔ میری بیوی میری بات پر حیران ہوئی تھی، اسے میری حرکتیں اور باتیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ آؤ کمرے میں چل کر اس بیگ کو کھولتے ہیں اور تم خود دیکھ لینا اس کے اندر کیا ہے۔ میں بیوی کو لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میری بیوی متجسس نظروں سے اس بیگ کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے جوش سے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے بیگ کی زپ کھولی اور اسے بیڈ پر الٹ دیا۔ 5,000 کے کرکٹر نوٹوں کی کئی گھڑیاں بیڈ پر بکھر گئی تھی۔ وہ اچھا خاصا بڑا بیگ تھا اور پورا پیسوں سے بھرا ہوا تھا۔ میری بیوی وہ رقم دیکھ کر حیرت سے ساکن ہو چکی تھی۔ اس نے بوکھلا کر مجھے دیکھا اور پوچھنے لگی کہ یہ اتنی بڑی رقم تمہیں کہاں سے ملی؟ اتنا زیادہ پیسہ کس کا ہے؟ ہم جیسے سادہ لوگ اور متوسط طبقے کے لوگوں کے لیے اتنی بڑی رقم دیکھنا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ مجھے لگ رہا تھا میری قسمت بدل گئی ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو سارا ماجرا بتا دیا اور بولا کہ یہ بیگ میرے راستے میں پڑا تھا، اس کا مالک کہیں نہیں تھا، جس کا مطلب یہ پیسہ اللہ نے مجھ تک پہنچایا ہے۔ میں خوش ہو رہا تھا، مگر میری بیوی میری بات سن کر مزید پریشان ہوگی اور بولی کہ تم غلط سوچ رہے ہو، یقیناً یہ پیسہ حرام کا یا چوری کا ہوگا، کسی نے پولیس کے خوف سے بیگ گلی میں ہی چھوڑ دیا ہوگا۔ میں بیوی کی بات سے اتفاق کرنے کو تیار نہیں تھا، مگر میری بیوی مجھ سے بار بار ضد کر رہی تھی کہ میں وہ بیگ مسجد میں دے آؤں یا واپس اسی جگہ رکھ آؤں جہاں سے وہ رقم آئی ہے۔ میں نے وہ رقم سمیٹتے ہوئے بیوی سے کہا کہ وہ پاگل ہو چکی ہے، اتنی بڑی رقم میرے ہاتھ آئی تھی تو میں چھوڑ کیسے دیتا۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا کہ یہ رقم اگر میں نے مسجد میں دی تو مولوی صاحب ہتھیا لیں گے، یہ مجھے ملی ہے تو مطلب میری ہی ہے۔ تب میری آنکھوں پر لالچ کی پٹی بندھ چکی تھی۔ میں بیوی کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں ہوا تھا۔ میں نے تب وہ رقم 2 بیگز میں کپڑوں میں چھپا کر بھر دی اور بیوی کو لے کر اپنے آبائی گھر پہنچ گیا۔ سب سے پہلے تو میں نے اپنی مرحومہ ماں کے بوسیدہ ٹرنک میں وہ رقم رکھی اور اوپر پرانے کپڑے رکھ دیے۔ ایک دن وہاں گزار کر
نہ جانے کتنے ہی خواب دیکھ چکا تھا۔ میری بیوی بھی خاموش ہو گئی تھی اور مجھے اپنی خواہش بتانے لگی کہ وہ ہمیشہ کے لیے ایک ذاتی اور نہایت خوبصورت گھر کا خواب دیکھتی تھی۔ اس کی بس 2 خواہشات تھیں، ایک اپنا گھر اور ایک اللہ کا گھر دیکھنے کی۔ میں نے شہر واپس جا کر پہلی فرصت میں بیوی کے لیے ایک پیارا سا گھر خریدا تھا۔ جاننے والوں کو میں نے حالات کی اس تبدیلی کی یہ وجہ بتائی تھی کہ ابائی گاؤں میں والد کی ایک پرانی زمین مہنگے ناموں بیچ کر یہ رقم میرے پاس آئی ہے۔ میں نے آدھی رقم سے بیوی کو پیارا سا گھر خرید کر دیا اور اس کے بعد بقیہ رقم سے میں اٹلی چلا گیا۔ 1 سال میں ہی ہماری حالات بدل گئے تھے۔ میں بھی جلد پرانی باتیں بھول گیا تھا، وہ رقم ہماری قسمت بدل گئی تھی۔ شروع میں جو تھوڑا سا ضمیر ملامت کرتا تھا، میں نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ضمیر کو بالکل ہی تھپک کر سلا دیا اور اس جرم کا ایک بہت بڑا راز بھی اپنے سینے میں دفن کر لیا جو میری بیوی بھی نہیں جانتی تھی۔ کچھ ہی عرصہ بعد بیوی بے صبری ہونے لگی کہ ہم عمرہ کرنے جائیں۔ میں مان گیا اور چھٹی لے کر پاکستان پہنچا۔ بیوی کی خواہش پر عمرے کی تیاریاں کر کے سعودیہ پہنچا تھا، مگر ایئرپورٹ پر ہی میری بیوی اغوا ہوگی۔ میں پوری رات اپنی اس غلطی کی معافیاں مانگتا رہا اور روتا رہا۔ نہ جانے وہ رقم کس کی تھی جس پر میں سانپ بن کر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے احساس جرم کچوکے لگا رہا تھا۔ اگلی صبح میری توقع کے برعکس بہت روشن تھی، کیونکہ مجھے اچانک ہی پولیس کی کال آ گئی تھی۔ کال اٹینڈ کی تو فون پر میری بیوی تھی۔ وہ بہت شکستہ آواز میں بولی کہ مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ میں اس کی آواز سن کر جھٹکا کھا کر اٹھا اور بھاگتے ہوئے تھانے پہنچ گیا۔ میری بیوی ایک بینچ پر سر ڈالے بیٹھی تھی۔ اس کا حجاب غائب تھا، بال الجھے بکھرے ہوئے سے تھے۔ میں اسی حالت میں دیکھتا لرز کر رہ گیا۔ میرے دل میں طرح طرح کے وہم سر اٹھا رہے تھے۔ میں بیوی کے پاس پہنچا تو وہ مجھے دیکھتے ہی بری طرح رونے لگی۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ میں اسے ہوٹل میں لے گیا۔ اس کی حالت کچھ سنبھلی تو میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں چلی گئی تھی اور ان عربی مردوں سے اس کی کیسے جان چھوٹی۔ تب میری بیوی نے روتے ہوئے جو انکشاف کیا وہ میرے سر میں دھماکہ کرنے لگا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیوی کے ساتھ یہ حادثہ اسی سیاہ بیگ کی وجہ سے پیش آیا تھا۔ وہ بیگ بہت پیارا تھا اور میری بیوی نے سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ ہم عمرے پر آئے تو میری بیوی نے اپنا سامان اسی بیگ میں ڈالا۔ ایئرپورٹ پر وہ وہی بیگ لیے کھڑی تھی، اس لیے وہ 4 عربی اسے اغوا کر کے لے گئے۔ میں سر پکڑ کر بیٹھا، یعنی وہ سب میرا وہم نہیں بلکہ واقعی ہمیں اس جرم کی سزا ملی تھی۔ میری بیوی روتے ہوئے بتا رہی تھی کہ اسے جس نے اغوا کیا وہ ایک پاکستانی مرد تھا۔ اس نے میری بیوی سے رقم مانگی۔ میری بیوی نے انجان بننے کی کوشش کی تو اس نے اسے بیگ دکھایا اور بولا کہ یہ بیگ ہمارا ہے، اسی میں ہماری رقم تھی جو سال پہلے چوری ہو گئی تھی۔ وہ شخص ہیرو کا غیر قانونی کاروبار کرتا تھا۔ اس کی ایک پاکستانی ایجنٹ نے ہیرے بیچ کر رقم اسے بھیجنی تھی، مگر تب اس کے پیچھے پولیس لگ گئی۔ وہ بھاگتے بھاگتے ہمارے محلے میں پہنچی۔ اسے بازو میں گولی لگی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنی حالت بگڑنے پر بیگ وہیں چھوڑ کر ایک سائٹ پر جا کر چھپی اور بے ہوش ہو گئی۔ اس عورت نے ہوش میں آ کر سنبھلتے ہی اپنا بیگ تلاشا تھا، مگر اسے وہ بیگ کہیں نہیں ملا۔ اس نے محلے میں اعلان تک کروایا، مگر بیگ چرانے والے ایسی غار میں چھپے کہ کسی دھمکی پر سامنے نہیں آئے۔ اس نے یہ بات اس غیر قانونی کاروبار کے مالک کو بتائی تو وہ بڑھ گیا، کیونکہ وہ رقم معمولی نہیں تھی۔ اس نے عورت سے کہا کہ جب تک وہ رقم چوری کرنے والے نہیں ڈھونڈ لیتی تب تک اسے نہ کوئی کام ملے گا نہ پیسہ ملے گا۔ اسے شک تھا کہ وہ عورت بڑی رقم دیکھ کر نیت بدل گئی ہے۔ 1 سال گزر جانے کے باوجود ان لوگوں نے اس عورت پر نہ صرف نظر رکھی بلکہ اسے مجبور کیا کہ چاہے ساری عمر گزر جائے اسے رقم لیے بنا نہیں چھوڑیں گے۔ وہ عورت 1 سال سے چور ڈھونڈ رہی تھی۔ اس نے ہمیں پاکستان ایئرپورٹ پر دیکھا تھا۔ وہ بیگ پہچان گئی۔ اس نے تصاویر بنا کر سعودیہ بھیج دی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو اس آدمی کے بندے میری بیوی کو اٹھانے کے لیے پہنچ گئے۔ میری بیوی بولی کہ اس نے میرا حجاب اتروا کر تلاشی لی۔ اسے شک تھا میں بھی ہیرو کے کسی غیر قانونی کام کی ایجنٹ ہوں، مگر انہیں کچھ نہیں ملا۔ میری بیوی نے بس ایک ہی بات کی کہ وہ رقم کے بارے میں نہیں جانتی۔ اسے خالی بیگ ملا جو پسند آنے پر اس نے رکھ لیا۔ وہ اسی بات پر ڈٹی رہی تھی۔ میری بیوی روتے ہوئے مجھ سے بولی کہ ہمیں اس عورت کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، نہ جانے اس نے کب اعلان کروایا اور کب بیگ ڈھونڈتے محلے میں آئی۔ ہم تک تو وہ پہنچی ہی نہیں تھی، شاید وہ ہمارے شفٹ ہو جانے کے بعد آئی ہوگی۔ اگر پتہ ہوتا تو اس کو پیسہ واپس کر دیتے۔ میری بیوی بار بار بول رہی تھی کہ ہم نے غلطی کر دی، جبکہ میں شرمندگی سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ میں اس عورت کے بارے میں نہ صرف جانتا تھا بلکہ اتنے عرصے سے یہ سچ اپنی بیوی سے بھی چھپائے رہا تھا، کیونکہ جس روز میں اپنے پرانے گھر سے سامان اٹھانے گیا تھا مجھے محلے والوں نے یہ بات بتائی تھی کہ ایک عجیب و غریب عورت محلے کا سکون برباد کرنے آئی تھی، جسے ان سب نے دھکے دے کر نکال دیا۔ اس بات پر ایک لمحے کے لیے میرا رنگ اڑ گیا۔ میں نے شکر کیا کہ میری بیوی تب میرے ساتھ نہیں تھی، کیونکہ ان سب نے مجھے پوری تفصیل بتائی تھی کہ 2 دن پہلے ہمارے محلے میں عورت آئی اور مسجد میں بار بار اعلان کروانے لگی کہ وہ مسافر ہے
اور اس کا ایک سیاہ بیگ اس محلے میں کہیں گم ہو گیا ہے۔ اس عورت نے یہ بھی کہا تھا کہ جس کو بھی بیگ ملا ہے وہ واپس کر دے، ورنہ حالات کا ذمہ دار وہ انسان خود ہوگا۔ میرا ایک محلے دار بولا کہ عجیب عورت تھی، بتاتی بھی نہیں تھی بیگ میں کیا تھا۔ محلے والوں کو وہ مشکوک لگ رہی تھی کیونکہ کسی نے وہ سیاہ بیگ نہیں دیکھا تھا۔ اس پر وہ عورت ایک ایک کو دھمکیاں دے رہی تھی۔ محلے والے تنگ ہوئے تو اسے دھکا دے کر محلے سے نکال دیا۔ میں یہ سب سن کر بری طرح ڈر گئی۔ جلدی سے سامان لے کر میں اس محلے سے نکل آیا اور واپس کبھی لوٹ کر نہیں گیا تھا، اور یہ سچ میں نے اپنی بیوی سے ہمیشہ کے لیے چھپا لیا تھا۔ اگر میری بیوی کو وہ سچ پتا ہوتا تو شاید آج وہ اس سمگلر کے ہاتھوں قتل ہو جاتی، کیونکہ اتنی بڑی رقم ہم اب واپس نہیں کر سکتے تھے۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہوئی کہ جب میری بیوی اپنی بات پر ڈٹی رہی تو انہیں لگا کہ وہ واقعی بے قصور ہے، اور شاید واقعی اسے صرف خالی بیگ ملا ہوگا۔ اللہ نے اس آدمی کے دل میں رحم ڈالا اور اس نے میری بیوی کو بے قصور مانتے ہوئے ایک ہفتے بعد خود آزاد کر دیا۔ میری بیوی کو وہ لوگ واپس ایئرپورٹ چھوڑ گئے تھے جہاں سے پولیس نے اسے تھانے لے جا کر مجھے فون کر دیا تھا۔ وہ بری طرح رو رہی تھی، بول رہی تھی کہ میں جھوٹ بول کر بچ آئی ہوں، جبکہ ہم نے واقعی ان کی رقم چرائی ہے۔ چاہے وہ پیسہ حرام کا تھا مگر تھا تو ان کا ہی پیسہ، اور وہ عورت ہماری وجہ سے آج تک پھنسی ہوئی ہے۔ نہ جانے وہ سمگلر اب اس کا کیا حال کریں گے۔ میری بیوی اس عورت کی فکر میں گل رہی تھی، جبکہ میں سوچ رہا تھا کہ اللہ کی پکڑ جب ہو تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں نے ہر طرح سے ثبوت مٹائے، اس عورت کا ذکر بھی بیوی سے چھپا لیا، لوگوں کو بھی جھوٹ بتا کر مطمئن کر دیا، مگر وہ بیگ ضائع نہیں کیا۔ الٹا بیوی کے ساتھ وہی بیگ لے کر سفر پر روانہ ہو گیا، اور اسی بیگ کی وجہ سے ہماری پکڑ ہو گئی۔ مجھے میں اب بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ بیوی کو سچ بتاتا، نہ ہی میری اتنی جرأت ہوئی کہ جس پیسے کے بلبوتے پر میں اتنا امیر ہو گیا تھا وہ رقم جمع کر کے اصلی حقداروں کو لوٹا دیتا۔ میں اب بھی سب اپنے اندر دبا گیا اور اس عورت کا بھی نہیں سوچا جو ہماری وجہ سے پھنس چکی تھی۔ لیکن اب یہ طے ہے کہ میں پہلے کی طرح کھل کر کبھی سانس نہیں لے سکتا، کیونکہ میرے اندر ایک خوف سا بیٹھ گیا ہے۔ جانتا ہوں اب ساری زندگی میری اسی خوف میں گزرنے والی ہے کہ کہیں رقم کے اصل مالک مجھ تک نہ پہنچ جائیں۔ شاید زندگی کے کسی حصے میں مجھے پھر سے پکڑ لیا جائے اور شاید اس بار مجھے زندہ نہ چھوڑا جائے، مگر اتنی بڑی رقم واپس کرنے کا مطلب پھر سے کنگلا ہو جانا ہے، جو مجھے منظور نہیں۔ میں نے بیوی کو واپس پا کر سارے راز اپنے اندر دبا لیے اور عمرہ کرتے ہی واپسی کے لیے روانہ ہو گیا۔ دوستو، آج کی اس سچی کہانی کے بارے میں کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور مزید ایسی سچی کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔